बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश बे शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले एक सारिफ हैं जो देख रहे होंगे यकीनन, उन्होंने मेरी गुज़श्ता 2 से 3 वीडियोस पर आकर ये तबसरा किया कि मैं उस तरह के लोगों में से हूँ जो मगरूर हो जाते हैं, स्क्रीन पर होते हैं, शायद उन्हें चंद लोग जानते हैं तो वो किसी को मुंह नहीं लगाते। और उन्होंने कराची सुरजानी टाउन के हवाले से अपना एक मसला बयान किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूँगा। तो दोबारा रिक्वेस्ट, अगर आप देख रहे हैं तो अपना ईमेल एड्रेस मुझे दे दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आ जाइए। देखिए, सबसे पहले जो खबर हमारे सामने आ रही है वो बदीन से आ रही है, जहां 60 से ज़ायद मकानात मिसमार कर दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। माजरा क्या है, मैं तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को यहां पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन पे जब आप टैप करेंगे तो वहां ऑल पे टैप कीजिए, उससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, हमारे सामने ये मीडिया पर खबर आई कि सिंध में ज़िला बदीन का इलाका, वहां गोलारची है और गोलारची में गांव है नंबर 6, नंबर 5 माफ कीजिएगा। वहां पसंद की शादी की गई, मोहब्बत की शादी, और इस पर जो तनाज़ा था वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया। फिर झगड़ा हुआ, मुसल्लह अफराद ने माछी बरादरी के 60 से ज़ायद घर गिरा दिए, पूरा गांव खाली करा दिया। और मुतासरीन ये कहते हैं कि वो लोग मुसल्लह थे जो आए घर खाली कराने, उन्होंने लाखों रुपए मालियत का सामान लूट लिया, मवेशी अपने साथ ले गए। 600 से ज़ायद अफराद को, ख़वातीन बच्चे सब शामिल हैं, उन्हें अपने घर बार छोड़कर निकलना पड़ा। और नदीम माछी और एक नाम बताया जा रहा है खातून का, आलिया फातिमा कम्बोह, इन्होंने मर्जी की शादी की, पसंद की शादी की। उसके बाद ये तनाज़ा पैदा हुआ। जो मुतासर अफराद हैं, सबसे खौफनाक बात यह है कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने एसएसपी बदीन को अब तक 1 दर्जन प्लस दरखास्तें भेजी हैं, कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई है। ये बहुत बड़ा इशू है। हमारे यहाँ पुलिस से रिक्वेस्ट की जाए कि इस मामले को देखा जाए, और पुलिस नहीं सुनती, मुतासर अफराद की दादरसी नहीं होती, और जो ताकतवर अफराद हैं, जो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इत्मीनान से जो चाहते हैं करते हैं। कई दफ़ा जानें चली जाती हैं, और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसका खात्मा होना चाहिए। तमाम चीज़ें मीडिया पर रिपोर्टेड चीज़ें हैं, और ये जुल्म जो है ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ा है। एक तो इसको हुक्काम बाला देखें, हल करें, बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, सुहेल आफरीदी साहब बन्नू जा रहे थे, वहां पुलिस अमन कमेटी है, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम वजीर आला को सिक्योरिटी नहीं देंगे, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। उनका ये कहना है कि हमारे पास वसाइल की कमी है, हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं अपने लिए, लोगों के लिए, लेकिन उसमें भी हमें वसाइल की कमी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हालात ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं, और उन ख़राब तरीन हालात में पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदारी अंजाम दे रही है। तो उनका ये कहना है कि हमारा ये मसला हल नहीं हो रहा, हम वज़ीर आला को सिक्योरिटी नहीं देंगे। तो फिर जो मकामी MNA हैं, उन्होंने पुलिस से बात की, पुलिस अमन कमेटी से बात की, और उसके बाद ये यकीनी बनाया कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब को सिक्योरिटी दी जाए। तो वो दी जाएगी। वज़ीर आला इनके पास भी जाएंगे, इनसे बात करेंगे, इनके मसाइल हल करेंगे। और जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके सिलसिले में राब्ता अवाम मुहिम, उसको आगे बढ़ाएंगे, कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ। सुहेल आफरीदी साहब बताया जा रहा है कि बड़े ठीक ठाक इज्तिमात से खिताब करेंगे, लोगों से बात करेंगे। और सुहेल आफरीदी को हमने देखा कि जब वो लोगों के दरमियान गए हैं तो लोग वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के हवाले से एक फिजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, जहां जहां गए हैं वहां बनाने में कामयाब हुए हैं। ऑप्टिक्स बड़े भरपूर नजर आ रहे हैं। तो अब ये मसला हल कर लिया गया है। लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मसला है, क्योंकि खराब अमन अमान की सूरत हाल से 2-4 इलाके हैं, इसलिए तरजीही बुनियादों पर पुलिस को इक्विप करने की जरूरत है।
وہاں بدامنی پھیلانے والے عناصر ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو ان عناصر سے نمٹنا، بھرپور انداز میں نمٹنا ترجیح ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی اپنی شکایات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، مرکز کی حکومت سے، کہ ہم نے اپنے علاقوں کے حالات کے حوالے سے آپ سے جب جو تعاون مانگا، چاہے وہ وسائل کے حوالے سے ہو یا پالیسی کے حوالے سے ہو، وہ تعاون ہمیں نہیں ملا ہے۔ لیکن نہیں ملا تو نہیں ملا، آپ کو اکوپ کرنا، اپنے لوگوں کو مسلح کرنا، بہتر سے بہتر سہولت فراہم کرنا، وسائل فراہم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ایم کیو ایم کی طرف میں ابھی آتا ہوں۔ جنرل باجوہ کا معاملہ، اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے سابق فوجی افسران کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی، ان سے بات کی، ان کو اپنا مہمان بنایا، اور باہر آ کر بڑی عزت دیتے ہوئے ان سینئرز کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ریسیو کر رہے تھے۔ تو اس کی تصویریں بڑی وائرل ہوئی تھی کہ جنرل اشفاق پرویز کائنی صاحب ہیں، جنرل راحیل شریف ہیں، دیگر سینئر جرنیل ہیں، اور ایک سے دو لوگ ایسے تھے جو ویل چیئر پر آئے، تو عاصم منیر صاحب خود ان کو باہر جا کر ملنے گئے۔ اس موقع پر نظریں لوگوں کی ڈھونڈ رہی تھیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور پھر یہ کہا جا رہا تھا باجوہ صاحب نظر نہیں آ رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ باجوہ صاحب علیل ہیں، کچھ لوگوں نے بتایا کہ باجوہ صاحب علیل نہیں ہیں، ٹھیک ہو گئے ہیں، باجوہ صاحب بیرون ملک گئے ہیں، اور وہاں ان کے صاحبزادے اور ان کے گرینڈ چلڈرن ان کے پاس گئے ہیں باجوہ صاحب۔ یہ بتایا گیا کہ علیل نہیں ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے، اور میڈیا نے فیملی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ یو اے ای میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، ان کے بیٹے وہاں پر ہیں۔ باجوہ صاحب اپنے گرینڈ چلڈرن ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور باجوہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ اپنا علاج بھی کروائیں گے، اور علاج باجوہ صاحب کا بھی باقی ہے، کچھ چیزیں ہیں اور وہ وہاں پر انجام دی جائیں گی۔ باجوہ صاحب وضو کر رہے تھے، فیملی ذرائع کا یہ کہنا ہے، واش روم میں سلپ ہو کر گرے، اور چوٹیں، سر میں شدید چوٹیں، گردن میں چوٹیں آئیں، اور باجوہ صاحب اتنے بری طرح سے زخمی ہوئے کہ اس کے بعد بہت لمبا عرصہ باجوہ صاحب بستر پر رہے، اور ان کی جان خطرے میں ہے یہ تک بتایا گیا، حالت سنگین ہے۔ لیکن اب بیرون ملک جانا ایک چیز تو بتا رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ امپروومنٹ ہے۔ دوسرا، علاج کا کچھ حصہ ہے جو اب بھی باقی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو فیملی میک شور کرنا چاہتی ہے کہ وہ ہو جائیں، تو وہ بھی ہو جائیں گی، اور باجوہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ان کی فیملی اب یہ بتا رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ڈاکٹرز کے ذریعے ابھی مزید چیک اپ کروانا ہے۔ میں یہاں مثال دوں گا آپ کو مصطفین کاظمی صاحب کی۔ مصطفین کاظمی صاحب وہ سینئر وکیل، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر بھی، وہ جب بڑا کھل کے بول رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں، جھگڑا سا ہو گیا تھا، اس کے بعد پولیس ان کو لے گئی تھی، پھر نامعلوم افراد آئے تھے تھانے کے اندر، اور مصطفین کاظمی صاحب پہ تشدد کیا گیا تھا، ٹھیک ٹھاک تشدد ہوا تھا۔ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں، مصطفین کاظمی صاحب کراچی میں، یہاں بالکل باہر آ کر بیٹھے، جو میں کئی بار اپنے لاؤنج میں بیٹھ کے ویڈیو کرتا ہوں، وہاں میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا۔ تو مصطفین کاظمی صاحب جو ہیں وہ جب مہمان بنے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ تھانے میں کیا انہیں یاد نہیں، پھر بعد میں انہوں نے باقی چیزیں بھی بتائیں، لیکن مصطفین کاظمی صاحب کو سر میں، باڈی کے مختلف حصوں میں، اور وہ کالر وغیرہ بھی لگا تھا، وہ چوٹیں آئیں، وہ چوٹیں آئیں کہ مصطفین کاظمی صاحب کو مختلف اسپتالوں میں، مختلف ایکسپرٹس کے پاس جا کر، کنسلٹنٹس کے پاس جا کر اپنے مختلف طبی مراحل سے گزرنا پڑا، اور اب فائنلی وہ پہلے سے بہت بہت بہتر ہیں۔ باجوہ صاحب کا معاملہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ باجوہ صاحب جو ہیں وہ گرے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کو شاید اتنی ہی خطرناک چوٹیں آئیں۔ تو مصطفین صاحب جو ہیں بڑے ایکٹیو آدمی تھے، جب وہ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھے اور میرے بچوں سے بھی ملے، تو بڑا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی 90 پلس کے بزرگ ہیں، اتنی بڑی ایج کے نہیں ہیں لیکن 90 پلس کے بزرگ لگ رہے تھے، بہت احتیاط کے ساتھ بول رہے تھے، کئی دفعہ ایسا لگا جیسے لاسٹ ہو گئے ہیں۔ تو باجوہ صاحب کے بارے میں ایسی اطلاعات بھی آئیں کہ باجوہ صاحب بہت بری طرح سے متاثر ہوئے، اللہ تعالیٰ شفا دے، بہتر ہو جائیں، آمین۔ لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ اب پہلے سے کچھ بہتر ہو چکے ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد مناظر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کراچی کے۔ کراچی میں جماعت اسلامی والے دھرنا دینے جا رہے ہیں، تو اس دھرنے سے پہلے جو سی ایم ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس ہے، اس کے اطراف کے علاقے ہیں، سب کو کنٹینر ونٹینر لگا کے، اوپر کنٹینر اور اس کے اوپر کنٹینر رکھ کے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے کہ اس طرف آنے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ تو جو اشرافیہ ہے، حکمران اشرافیہ،
اس کو دیواریں کھڑی کر کے محفوظ کر دیا گیا ہے کہ آواز آپ کے نعروں کی وہاں تک نہ پہنچ سکے جماعت اسلامی کے مظاہرین کی۔ مظاہرہ ہے، یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں یہ کم ہو، لیوی جو ہے وہ ظالمانہ ہے، لوگوں کو ریلیف ملے، لیکن جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ مظاہرہ بڑا بھرپور کر لیتے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور پھر ہم انہی حکمرانوں کے ساتھ حافظ صاحب کی قریبی ٹیم کو ایسے بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جیسے باہم شیر و شکر، جیسے انہی کا حصہ۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ اب اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دشمنی تھوڑی ہے، مظاہرہ کیا ہے، کر لیا ہے، اس کے بعد مل بھی سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جن کو ظالم ترین قرار دیتے ہیں، اور حافظ صاحب نے تو خود جتوائی گئی سیٹ لینے سے انکار کر دیا تھا، تو آپ ان حکمرانوں کو جن کے مینڈیٹ پہ سوال ہے ان کو جائز بنا دیتے ہیں ان تمام آپٹکس کے ساتھ۔ تو حافظ صاحب پھر زیادتی کر دیں، شدید زیادتی، اور انہی چیزوں کی بنا پر جماعت کو اکثر لوگ جو ہے وہ منافقت والی سیاسی جماعت قرار دیتے ہیں۔ شبر زیدی صاحب نے تو ابھی پچھلے دنوں یہ بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی فائر وال ہیں، عوامی ایشو خراب کر دیتے ہیں، چھوٹا اور بیکار مظاہرہ کرتے ہیں، اور لوگوں کا جو غصہ ہے وہ تھوڑا بہت نکل جائے، باقی بچ جائے، دب جائے، اور یہ ساری چیزیں خراب کرتے ہیں۔ شبر زیدی صاحب نے تو یہ بھی الزام لگا دیا کہ پیسے پکڑ کے نکل جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں مانتا، یہ شبر صاحب کی رائے ہوگی، لیکن ہاں جماعت اسلامی والوں نے کئی بڑے ایشوز پر مظاہرہ کیا، بعد میں وہ قیمتیں زیادہ ہو گئیں، بجلی کی قیمت بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ تو جماعت والے جو ہیں وہ مظاہرہ بھی جب کرتے ہیں تو ان کو باقی جماعتوں کے مقابلے میں مظاہرہ بھی آرام سے کرنے دے دیا جاتا ہے۔ باقیوں کو ذرا تشریف پر جوتے ووتے پڑتے ہیں، ڈنڈے پڑتے ہیں، ان کے لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں، لیکن ان کے معاملے میں ہتھ ہولا رکھا جاتا ہے، یہ نظر آتا ہے۔ اب معاملہ ایم کیو ایم کا، آج جو پریس کانفرنس ہوئی، فاروق ستار صاحب، درمیان میں خالد مقبول صدیقی صاحب، اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ جو پی آئی بی والے ایم کیو ایم والے ہیں وہ بھی، بہادر آباد والے بھی، اور پھر پی ایس پی سے جو ایم کیو ایم میں آ گئے وہ بھی، سب ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کا جھگڑا اتنا بڑھ گیا تھا کہ مصطفیٰ کمال کو نکال دیتے ہیں اور ان کے پورے گروپ کو نکال دیتے ہیں، بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، بہادر آباد پہ گولیاں وغیرہ سب چل گئیں۔ اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو گئے۔ میری ایم کیو ایم کے ایک سورس ہیں جن سے بہت زیادہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی منع کر دیا گیا ہے کہ بس اب مت لڑنا۔ تو یہ ایک ہے، اور ابھی کچھ چیزیں ہیں جو کرنی ہیں، تو اس لیے یہ آپ کو ایک نظر آ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم والے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ انتظامی یونٹس بنانے ہیں، سپریم کورٹ جائیں گے، بنیں گے انتظامی یونٹس، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باخبر متعلقہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو کر رہے گا یہ کام۔ تو ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے آگے آ چکے ہیں، اور یہاں ایم کیو ایم کا جو پیپلز پارٹی سے ویسے ہی پھڈا رہتا ہے، یہ پھڈا اور بڑھے گا۔ پھر پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی سوچ لے، پیپلز پارٹی کا سسٹم سے جھگڑا اور بڑھے گا۔ نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جھگڑا کر لے، چیزیں بگڑ جائیں۔ ہم بھی چاہتے تو یہ ہیں کہ یہ کام نہ ہو، لیکن پھر ایسے ہو جائے تو صورتحال خراب ہو جائے، ہم خراب کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ لیکن ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، جو کہا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں نے انکار کر دیا ہے، اور وہ مکمل انکار کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چیزیں جس طرح سے کوشش ہے کہ ہو جائیں اس طرح سے نہیں ہو پائیں گی، اور صورتحال مزید بگڑے گی۔ ایم کیو ایم سپریم کورٹ بھی جانا چاہتی ہے، ایم کیو ایم نئے یونٹس چاہتی ہے، ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ یہ کرنا لازمی ہے، وگرنہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ ضروری ہے، نئے صوبے، نئے انتظامی یونٹس بننا ضروری ہے، لیکن اس سیٹ اپ اور اس غیر نمائندہ حکومت کے ذریعے یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یا اگر زبردستی کی جا رہی ہے، زیادہ زور لگایا جا رہا ہے تو نہیں کیا جانا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔